सूरतुल इनाम आयत नंबर 21। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयातिहि, और उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर कोई झूठ बांधा या उसकी आयात को झुटलाया। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक हकीकत ये है कि जालिम लोग फलाह नहीं पाते। यानी यहाँ पर अल्लाह पर झूठ बांधने वाला, नबूवत का झूठा दावा करने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे बड़ा जालिम उसको कहा है। हम देखते हैं कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले किस पर कहा कि वो सबसे बड़ा जालिम है, जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। दूसरा, नबूवत का झूठा दावा करने वाला भी शख्स जालिम है। तीसरा, वो शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल की तकज़ीब करता है, वो भी बड़ा जालिम है। झूठे दवाए नबूवत पर इतनी सख्त वईद के बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आकर खुद को नबी कहा कि हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के भेजे हुए हैं। हर दौर में नबूवत के झूठे दावे करने वाले मौजूद थे। इसके बारे में हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 30 झूठे नबी होंगे, हर एक दावा करेगा कि मैं नबी हूँ मगर वो नबी नहीं होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कितने नबी आएंगे जो झूठ पर मबनी होंगे? 30 नबी ऐसे बनकर आएंगे जो होंगे तो झूठे, लेकिन अपने आप को क्या जाहिर करेंगे कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं। क्योंकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, आना खातमुन नबीयीन, कि मेरे पर नबियों का खात्मा हो गया, यानी अब कोई नबी नहीं आएगा, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो आएगा वो कौन होगा? झूठा नबी होगा, सच्चा नबी नहीं होगा। इसी तरह आजकल भी एक कादियानियों में ऐसा शख्स है जो अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है और लोग उसकी नबूवत पर ईमान भी लेकर आ रहे हैं। तो जितने भी झूठे नबी आएंगे उन पर ईमान लाना अपने आप को नुकसान में डालने वाली बात है, क्योंकि हमें पहले ही नबी ने बता दिया कि नबूवत के झूठे दावे करने वाले 30 लोग मेरे बाद आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि बेशक ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह कामयाबी नहीं देगा। यानी ये ऐसे लोग हैं, ये कभी भी सीधे रास्ते पर ना चलते हैं और ना ही सीधे रास्ते पर चलने ना की वजह से फलाह भी नहीं पाते, सीधे रास्ते से भटक जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलाह पाने वाले, कामयाब होने वाले लोग पीछे हमें पढ़ा था, कौन लोग होते हैं? जिन्हें जन्नत मिल जाए। अब यहाँ अल्लाह कह रहा है ऐसे जालिम फलाह नहीं पाएंगे, तो इससे क्या मुराद है कि ऐसे लोगों को जन्नत नहीं मिलेगी। कौन कौन से हैं? अल्लाह पर झूठ बांधने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधने वाला, नबूवत का झूठा दावा करने वाला और नबी और अल्लाह की आयात को झुटलाने वाला। ये तीनों शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकते। हाँ, अगर ये अपनी जिंदगी में तौबा इस्तगफार कर ले तो फिर तो ये जन्नत में जाने के हकदार बन सकते हैं। वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अय्ना शुरकाउकुम अल्लज़ीना कुन्तुम तज़अमून, और जिस दिन हम सबको जमा करेंगे फिर हम उन लोगों से कहेंगे जिन्होंने शरीक बनाए थे, कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिन्हें तुम गुमान करते थे? फिर उनका फरेब उसके सिवा कुछ ना होगा। सुम्मा लम तकुन फितनतुहुम इल्ला अन क़ालू वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम शरीक बनाने वाले ना थे। यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिकों को, काफरों को, इंसानों, जिन्नों और शयातीन को जमा करेगा और उनसे उन बुतों के हवाले से और गैरुल्लाह के बारे में पूछेगा जिन्हें वो दुनिया में अल्लाह का शरीक बनाया करते थे, कि कहाँ गए वो जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक बनाया करते थे या अल्लाह का शरीक समझते थे। जब वो क़यामत के दिन मुश्किल तरीन हक़ाइक़ को देखेंगे अपनी आंखों के सामने, तो शिर्क से बरात का इजहार कर देंगे कि हम तो शिर्क नहीं करते थे। यानी अपने इस झूठ पर कसम भी खा जाएंगे कि कसम है हम तो किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं बनाते थे। ये कब कहेंगे? जब वो क़यामत को देख लेंगे, अपनी आंखों से जन्नत को देख लेंगे, जहन्नुम को देख लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब कर रहा होगा। दुनिया में तो इन बातों को जुटलाने की वजह से वो अल्लाह का शरीक बना रहे होते हैं। जब अपनी आंखों से इन हक़ाइक़ को देखेंगे तो जिनको वो शरीक बनाते थे उनके बारे में कसम खा के कहेंगे कि हमने तो दुनिया में किसी को अल्लाह तेरे साथ शरीक बनाया ही नहीं था।
انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون، دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا. یعنی قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بچاؤ کی راہ جب انہیں سجائی دے رہی تو وہ اپنے آپ پر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، صاف مکر رہے ہیں. جیسے کہ غلطی کرنے کے بعد بندہ کیا کرتا ہے، صاف مکر جاتا ہے کہ میں نے تو یہ غلطی کی ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا تھا، شریک بنانے کے باوجود اب یہ مکر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح یہ کیسے اپنی جانوں پر بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، اور ان سے گم ہو گیا وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے. یعنی کون سا جھوٹ بنایا کرتے تھے کہ یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ ہیں، یا یہ ہماری باتیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ اللہ کے وزیر ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں. آج یہ ساری باتیں کیا ہو گئی، ان سے گم ہو گئی. آج کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی باتیں کی ہی نہیں تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اس سے کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں اللہ نے بوجھ ڈال دیا ہے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر تو ان کو دیکھے گا، اگر وہ ہر نشانی دیکھ بھی لیں تو پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. حتیٰ یہاں تک کہ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہاں تک کہ جب تیرے پاس جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب آتے تھے، آ کر بیٹھتے تھے تو قرآن سنتے ہوئے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کہ یہ قرآن سن رہے ہیں، لیکن ان کو اس قرآن سننے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب تک آپ کو قرآن سننے کا فائدہ نہ ہو تو سمجھ لیں کہ آپ کی بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں کیفیت کیا بتائی جا رہی ہے کہ ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ وہ غور و فکر سے قرآن کو نہیں سنا کرتے تھے. یعنی کلاس میں موجود ہیں، محفل میں تو موجود ہیں، درس میں تو موجود ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے، غور و فکر نہیں ہے، گہرائی میں اس بات کو سوچنے کی صلاحیت نہیں پا رہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے تو ہوتے ہیں، ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے یہ قرآن سن رہے ہیں، لیکن انہیں اس قرآن سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ درس سنتے ہیں، لیکن درس سننے کے بعد بھی وہ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ درس سے پہلے تھے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ درس کو سنتے تو ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کیونکہ انہوں نے اس میں غور و فکر نہیں کیا ہوتا. نہ ہی ان کی اس وقت نیت ہوتی ہے کہ آج ہم قرآن سنیں گے، جو سنیں گے اس پہ عمل کریں گے، اپنے لیے ہدایت کا راستہ ڈھونڈیں گے. کیونکہ جب ان کی اپنی نیت ہی نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا. اللہ نے ایسے پردہ نہیں ڈالا کہ آپ درس سننے آئے اللہ نے پردہ ڈال دیا، نہیں. جب اللہ نے دیکھا کہ آپ کی نیت ہی نہیں ہے ہدایت لینے کی، آپ صرف محفل کو اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور اس میں غور و فکر بھی نہیں کر رہے، توجہ بھی نہیں ہے آپ کی، غور سے بات بھی نہیں سن رہے، گہرائی تک اپنے دل تک لے بھی نہیں جا رہے، تو اللہ کہتا ہے پھر میں نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ قرآن کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈال دیا تھا تاکہ خیر کی بات کو وہ سن ہی نہ سکیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے وہ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی صرف قرآن کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، یہ قرآن سن کر عمل نہیں لاتے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کا ایمان کا لیول وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. ان کے ایمان کا لیول نہ بڑھتا ہے بلکہ یہ ویسے ہی اسی جگہ پر پائے جاتے ہیں. نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جادوگر ہے یا جادوگری ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس معاملے کو آگے لے کر جاتے ہوئے مزید کیا کہا، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُحْرِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں. یعنی نہ تو خود قرآن کی محفلوں میں آتے ہیں بلکہ قرآن کی محفلوں سے کیا کرتے ہیں، خود بھی دور دور ہوتے ہیں. قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے، ان کا دل نہیں کرتا قرآن سننے کا، وہ اس محفل کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی کیا کہتے ہیں، چھوڑو رہنے دو، سن کے کیا کرنا ہے، سنو گی تو ڈبل عذاب ملے گا، سنو گی تو عمل کرنا پڑے گا.
خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کر رہے اور نہیں سمجھتے. یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب سچے واقعات، عبرت اور نصیحت دیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان عبرت نردہ باتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت پر ایمان لے آؤ، لیکن یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی قرآن کا ترجمہ خود بھی پڑھنے سے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے دور کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ نہیں نہیں نہ سنو. حق واضح ہونے کے بعد اسے قبول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ بات آ گئی. دوسری یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ آپ کو دیکھیں بہت سے اس وقت فرقے موجود ہیں. تو میں نے کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن نے بتایا تھا کہ باجی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تم خود سے قرآن نہیں پڑھنا ترجمے کے ساتھ، نہ ہی خود سے قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گی. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ خود سے قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے؟ یعنی وہ قرآن سے دوسروں کو روک رہے ہیں کہ اگر انہوں نے قرآن کو خود غور و فکر سے پڑھا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم عالم ان کو غلط باتیں بتاتے ہیں. یہ بہت سے علماء جو ہیں غلط باتیں جو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی غلط باتوں کو رد نہ کروانے کی وجہ سے لوگوں کو کہتے ہیں. مجھے خود کہہ رہی تھی باجی کچھ عالم آج ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں تو تم خود ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ہم تمہیں جو بتا رہے ہیں وہی صحیح ہے. یعنی لوگوں کو قرآن کو ترجمہ پڑھنے سے بھی روک رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جب یہ اپنی آنکھوں سے خود قرآن کے اندر اللہ کی آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں غلط کہیں گے اور قرآن کو یہ سمجھ آ جائے گی تو یہ ہمارے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل ہو جائیں گے، دوسرے فرقے میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے وہ دوسروں کو بھی قرآن سے روک رہے ہیں اور خود بھی قرآن کی آیات سے دور رہتے ہیں، یعنی احکامات سے دور رہتے ہیں. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے ہیں. اگر وہ غلط بات کا حکم دیں گے، جیسا کہ مثال کے طور پر طلاق کے مسائل پوچھے جائیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں اگر 3 بار طلاق دے دی تو ہو گئی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ غلط بات بتا رہے ہیں. جب انسان قرآن پڑھتا ہے طلاق عمر ہوتا ہے تو طلاق تو 2 بار ہے، اس کے اندر رجوع کرنے کا حکم ہے. رجوع کے بعد تیسری طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے. تو جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یہ عالم تو غلط کہہ رہا ہے. اب اس عالم کو جھٹلاتے ہیں تو عالم اس لیے چاہتا ہے کہ وہ اس باتوں کو یہ سیکھے ہی نہ. اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط باتیں کرتے ہیں، نہ تو یہ اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ ہی اللہ کے دین کا بگاڑ رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. جب میں کسی کو غلط بات بتاؤں گی تو اس غلط بات کے نتیجے میں اگر وہ عمل بھی کرے گا تو ہوگا کیا؟ مجھے ہی گناہ ہوگا نا، میرا ہی معاملہ خراب ہوگا، میں ہی اللہ کے ہاں جواب دے ہوں گی. اللہ کہتے ہیں نہ اللہ کا دین کا کچھ نقصان ہوگا نہ ہی اللہ کا کوئی نقصان ہوگا. نقصان اس کا اپنا ہے کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو کیا ہے؟ یشعرون، سمجھتا نہیں ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور کاش تو دیکھے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائے نہیں اور ایمان والوں میں سے ہو جائیں. یعنی مشرکین مکہ اپنے آپ کو دنیا میں تو ہلاک کر دیا، تکذیب کر دی، اللہ اور اس کے رسول کو بھی جھٹلا دیا، اللہ کی آیات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا. اب کل قیامت کے دن کی ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ کل قیامت کے دن جب ان کے اعمال کے نتیجے میں انہیں جہنم کی آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت یہ کیا کہیں گے؟ کاش کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم بھی ایمان والے لوگوں میں شامل ہو جائیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گیا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے. یعنی اس سے پہلے وہ کیا باتیں چھپاتے تھے؟ جو دین کی باتیں وہ چھپاتے تھے، آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی کہ ہم نے جو غلط کیا اس کا انجام ان کے سامنے موجود ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج بھی دیا جائے پھر بھی وہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے تھے.
یعنی حق کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے جب اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اسی طرح آج یہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس وقت تو کہہ رہے ہیں کاش ہمیں بھیج دیا جائے دنیا میں تو ہم نیکیاں کر کے آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں بھیج بھی دوں، پہلے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، اور اگر میں انہیں دوبارہ بھیج بھی دوں تو انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ کیوں اللہ ایسے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جب ان کے سامنے قرآن تھا، قرآن کی باتیں بتائی جاتی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو اب بھی یہ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ بعث بعد الموت کا انہوں نے انکار کیا تھا۔ بعث بعد الموت کا مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے دنیا میں ہی اس بات کو جھٹلا دیا کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، تو اللہ کہہ رہا ہے تو یہ کیسے دوبارہ جانے کے بعد دوبارہ معاملات کریں گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش تو دیکھے جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو وہ فرمائیں گے کیا یہ حق نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کیا یہ حق نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دیکھو آج یہ بات حق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ تو کیا کہیں گے؟ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہی تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اللہ انہیں کہے گا پھر چکھو عذاب اس کا بدلے کا جو تم دنیا میں کفر کرتے تھے۔ کس چیز کا کفر کیا؟ کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے نہیں۔ اس بات کا جب انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اب اس کا اقرار کر رہے ہو، اب اس کا اقرار کرنے کے بعد آج اس کا عذاب چکھو جو کہ تم نے دنیا میں کفر کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، یعنی جن پر قیامت آنی ہوگی جب وہ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ پہلے تو ان چیزوں کا اقرار ہی نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں یہ ہوگا نہیں، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو مغرب، اب کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ مشرق سے۔ جب اللہ رب العزت صبح سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو وہ گھومتے 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 مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے آگے جا کر صبح کو یعنی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے حکم دیا جائے کہ میں اپنے راستے پر دوبارہ جا کر طلوع ہو جاؤں، تو اللہ اسے حکم دے دیتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ اسے حکم دے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں سے پلٹ جا، یعنی مشرق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب تجھے، دوبارہ مغرب میں طلوع غروب ہوا ہے تو اب تم نے نکلنا بھی مغرب سے ہی ہے، یعنی الٹ نکلنا ہے اب تم نے۔ تو جب سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو جو لوگ اس وقت موجود ہوں گے وہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس روز ایمان لانا کسی ایسے شخص کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی۔ کس کے ذریعے بتا دی تھی ہمیں یہ بات؟ کہ جب اس نے کہا کہ میں اب ایمان لے آیا تو اللہ نے کہا اب ایمان لانا تیرا قبول نہیں۔ فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھا، پانی کے اندر ڈوبتا ہوا دیکھا، تو اس نے کہا کہ میں ابھی ایمان لے آتا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ جن کے اوپر قیامت آئے گی تو جب وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے آثار دیکھ رہے ہوں گے تو انہوں نے آٹومیٹکلی کیا کرنا ہے؟ ایمان لانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا تھا تو آج اس کا اچھا عمل کرنا اس کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں بنے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کب تک قبول ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت تمہارا ایمان لانا فائدے کا باعث نہیں ہے، تو کب تک ایمان لانا ہمارے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ کو قبول فرماتا رہتا ہے جب تک کہ نزع کا عالم طاری نہ ہو، یعنی موت کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں۔ جب موت کے آثار، اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو موت کے آثار کوئی نہ کوئی ضرور نظر آتے ہیں۔ کوئی فرشتے کو دیکھ لیتا ہے،
کوئی اپنی کیفیت میں آ کر اسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے، کسی کے پاؤں سے پہلے روح نکلتی ہے، پھر ٹانگوں سے نکلتی ہے، آہستہ آہستہ نکل رہی ہوتی ہے، کسی نہ کسی چیز کو مرنے والا اپنی آنکھوں سے موت کے آثار دیکھ لیتا ہے، ورنہ اس حدیث میں یہ بات نہ ہوتی کہ جب موت کے آثار نظر آ رہے ہوں تو تب اگر ایمان لائے گا، توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے پتہ چلا موت کے آثار نظر آتے ہیں مرنے والے کو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، تو کسی بھی صورت میں نظر آتے ہیں، اور جب وہ نظر آتے ہیں تو وہ کہے اللہ اب میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں اگر وہ ویسے بیمار ہے اور بیماری میں اس کی حالت بہت خراب ہے، ابھی موت کے آثار اسے نظر نہیں آ رہے، وہ بیماری میں ہی توبہ کر لیتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اب کہ میں زندگی رہی تو نیک عمل کروں گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موت کے آثار ابھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، نہ تو فرشتے کو دیکھا، نہ کوئی اور کوئی چیز دیکھی، کوئی اور نشانی دیکھی، تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری توبہ کو قبول کر کے اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس ہمارا ٹھکانہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔